खुश आमदीद है आप सबका एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग पॉडकास्ट में, जहां इल्म, साइंस और हैरत अंगेज हकायक की दुनिया आपका इंतजार कर रही है। आएं, मिलकर कायनात के राजों को दरियाफ्त करें और सीखने के सफर को आगे बढ़ाएं। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इल्म के इस सफर का हिस्सा बनें। बहुत शुक्रिया। मुझे खुशी है कि आज हम एक बहुत ही ज़बरदस्त मौजू पर बात करने वाले हैं। बिल्कुल, आज हम बात करने जा रहे हैं एक इंतहाई अहम और आंखें खोल देने वाली किताब के बारे में, जिसे मैग जे ने लिखा है, दी डिफाइनिंग डिकेड। ये किताब खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो अपनी 20 से 30 साल की उम्र में हैं, यानी 20s में हैं। हाँ, और ये वो दौर है जब अक्सर लोग अपनी ज़िंदगी के अहम फैसलों, करियर, मोहब्बत और मुस्तकबिल के बारे में शदीद कन्फ्यूजन का शिकार होते हैं। मतलब उन्हें समझ नहीं आ रहा होता कि किस तरफ जाएं। सही कहा आपने। तो आज के इस डीप डाइव का मकसद यही समझाना है कि 20 की दहाई को हल्का लेना या इसे गैर संजीदगी से लेना कितनी बड़ी गलती हो सकती है, क्योंकि यही वो उम्र है जो मुस्तकबिल की बुनियाद रखती है। आज हम 3 अहम चीज़ों पर बात करेंगे: आइडेंटिटी, कैपिटल, वीक टाइज और अनथॉट नोन। और शुरू करने से पहले मैं एक बहुत चौंका देने वाला फैक्ट बताना चाहती हूँ। क्या आपको मालूम है कि जिंदगी के 80% सबसे अहम और फैसला कुन वाकयात 35 साल की उम्र तक रूनमा हो चुके होते हैं? वेट, 1 मिनट। 80%? यानी वो लम्हात जो ये तय करते हैं कि हम कहाँ रहेंगे, कितना कमाएंगे, कैसी जिंदगी गुजारेंगे, वो सब 35 साल से पहले ही हो चुके होते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। माशी और समाजी डेटा यही बताता है कि जिंदगी का पूरा बुनियादी ढांचा इसी दहाई में बनता है। लेकिन मसला ये है कि पॉप कल्चर ने हमारे दिमाग में ये बिठा दिया है कि 30 इज द न्यू 20। हाँ, वो जो एक आम ख्याल है कि 20 की दहाई तो बस मौज मस्ती के लिए है, दुनिया घूमने के लिए है, और असल संजीदा फैसले तो 30 के बाद शुरू होंगे। जी, और यही सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि साइंस हमें एक बिल्कुल मुख्तलिफ कहानी सुनाती है, खास तौर पर अगर हम इंसानी दिमाग की नशोनुमा को देखें। अच्छा, दिमाग की नशोनुमा, मुझे इस पर थोड़ी बात करनी है। मैं मवाद पढ़ रहा था तो इसमें दिमाग के अगले हिस्से का जिक्र था, जिसे फ्रंटल लोब कहते हैं। मतलब ये हिस्सा इस दहाई में आखिरी बार डेवलप हो रहा होता है ना? बिल्कुल, फ्रंटल लोब अपनी आखिरी और सबसे अहम नशोनुमा से गुजर रहा होता है। ये वो हिस्सा है जो इंसान को मुस्तकबिल की मंसूबाबंदी करने और गैर यकीनी सूरत हाल से निमटने के काबिल बनाता है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि 20 की दहाई में हमारा दिमाग एक गीली सीमेंट की तरह होता है, यानी जिस पर हम जो नक्श चाहें बना सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम 30 की दहाई में दाखिल होते हैं, ये सीमेंट सूखना शुरू हो जाता है? ये गीली सीमेंट वाली मिसाल बहुत परफेक्ट है। न्यूरोसाइंस में इसे सर्वाइवल ऑफ द बिजिएस्ट कहा जाता है। मतलब इस दौर में दिमाग के अंदर कनेक्शंस इंतहाई तेजी से बन रहे होते हैं। अच्छा, तो जो हम रोजाना करते हैं उसका असर होता है? जी बिल्कुल। आप रोजाना जो काम करते हैं, जिन चैलेंजेस का सामना करते हैं, दिमाग उन हिस्सों को मजबूत कर लेता है, और जिन सलाहियतों को आप इस्तेमाल नहीं करते, दिमाग उनके कनेक्शंस को काट देता है। इसे प्रोनिंग कहते हैं। ओह, मतलब अगर मैं इस दिहाई में सिर्फ वीडियो गेम्स खेल रहा हूँ या कोई खास काम नहीं कर रहा, तो मेरा दिमाग खुद को इसी सुस्त तर्ज जिंदगी के लिए तैयार कर रहा है। बदकिस्मती से हाँ, अगर उस गीली सीमेंट वाले दौर में हमने मुश्किल फैसले करने और पेचीदा मसाइल हल करने की प्रैक्टिस नहीं की, तो हम अपने फ्रंटल लोब को कमजोर छोड़ रहे हैं। और फिर जब वो सीमेंट सूख जाएगा, यानी जब हम 30 या 40 की दहाई में होंगे, तब अचानक से कोई बड़ा फैसला करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, राइट? बिल्कुल। तब कैरियर का दबाव बर्दाश्त करना आसाबी तौर पर इंसान के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए ये दहाई इतनी अहम है। ये बात खौफजदा करने वाली तो है, लेकिन साथ ही एक बड़ा मौका भी है। अगर दिमाग इस वक्त इतनी तेजी से खुद को ढाल रहा है, तो हमें इस सीमेंट पर क्या नक्श बनाना चाहिए? यानी शनाख्ती सरमाया कहा गया है। 20 की दहाई में हमें यही सरमाया जमा करना होता है। आइडेंटिटी कैपिटल। आमतौर पर जब हम सरमाए की बात करते हैं तो जहन में सीधा बैंक बैलेंस या प्रॉपर्टी आती है। ये शिनाख्ती सरमाया क्या चीज़ है? देखें, ये दरअसल वो ज़ाती असासे और तजुर्बात हैं जो हम वक्त के साथ जमा करते हैं। ये सिर्फ आपकी डिग्रियां नहीं हैं, ये वो काम हैं जो आपके मुस्तकबिल की शनाख्त बनाते हैं।
یعنی اس میں ہمارا بولنے کا انداز، مشکل حالات کو ہینڈل کرنے کا طریقہ، یہ سب شامل ہے؟ جی بالکل. آپ نے کس طرح کے لوگوں کے ساتھ کام کیا ہے، آپ مسائل کیسے حل کرتے ہیں. کتاب میں ماہر نفسیات ایرک ایرکسن کی مثال دی گئی ہے، جنہیں آئیڈینٹی کرائسس کے تصور کا بانی مانا جاتا ہے. ہاں، ایرکسن کی کہانی واقعی کمال تھی. لوگ سوچتے ہیں کہ چونکہ انہوں نے شناختی بحران پر بات کی تو انہوں نے اپنی جوانی شاید کسی کیفے میں بیٹھ کر صرف سوچتے ہوئے گزاری ہوگی. ہاں، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں تھا. وہ الجھن کا شکار ضرور تھے، لیکن وہ صرف بیٹھ کر انتظار نہیں کر رہے تھے. وہ آرٹ پڑھا رہے تھے، اہم لوگوں سے مل رہے تھے، تحلیل نفس کی تعلیم لے رہے تھے. مطلب وہ پریکٹیکلی اپنا آئیڈینٹی کیپٹل بنا رہے تھے، جو بعد میں ان کی شناخت بنا. یہاں مجھے کتاب کی ایک اور مثال یاد آ رہی ہے، ہیلن کی کہانی. ہیلن کی کہانی بہت سے نوجوانوں سے ریلیٹ کرتی ہے. ہیلن نے آرٹ کی ڈگری لی، پھر فوٹوگرافی چھوڑی اور آخر میں ایک نینی کے طور پر کام شروع کر دیا. اور وہ ایک طویل آئیڈینٹی کرائسس کا شکار ہو گئی تھی. اسے لگتا تھا کہ بس کوئی الہام ہوگا جو اسے اس کی منزل بتائے گا. لیکن مصنفہ نے اسے کیا سمجھایا؟ مصنفہ نے اسے سمجھایا کہ نینی کی نوکری یا کسی کافی شاپ میں کام کرنا اسے کوئی آئیڈینٹی کیپٹل نہیں دے رہا. اس کے مقابلے میں اگر وہ کسی اینیمیشن اسٹوڈیو میں ایک چھوٹی سی نوکری بھی کر لے تو وہ اس کے لیے بہت بڑا سرمایہ ثابت ہوگی. لیکن ایک منٹ، مجھے یہاں ایک سنجیدہ اعتراض ہے. کیا اس عمر میں کوئی بھی عارضی نوکری کر کے اپنی مرضی کی زندگی جینا زیادہ آزادی نہیں ہے؟ مطلب انسان انڈر امپلائمنٹ میں رہے اور چل کرے؟ یہ ایک بہت عام سوچ ہے اور وقتی طور پر یہ واقعی ایک آزادی لگتی ہے. لیکن اگر ہم لانگ ٹرم ڈیٹا دیکھیں تو ایسی نوکریاں آزادی نہیں بلکہ طویل المدتی مایوسی اور تنہائی کا سبب بنتی ہیں. اچھا، وہ کیسے؟ ریسرچ کے مطابق جو نوجوان انڈر امپلائمنٹ کا شکار رہتے ہیں، مطلب ایسا کام کرتے ہیں جہاں ان کی صلاحیتیں استعمال نہیں ہو رہیں، ان میں ذہنی تناؤ مکمل بے روزگار لوگوں سے بھی زیادہ ہوتا ہے. ویٹ، بے روزگاروں سے بھی زیادہ؟ یہ تو بہت حیران کن ہے. کیونکہ بے روزگار شخص کم از کم ایک امید کے ساتھ کوشش کر رہا ہوتا ہے، لیکن جو انسان اپنی صلاحیت سے کم کام کر رہا ہے وہ محسوس کرتا ہے کہ وہ ایک جال میں پھنس گیا ہے اور اس کا معاشی نقصان بھی بہت بڑا ہے. معاشی نقصان؟ وہ کس طرح؟ دیکھیے، کیریئر کے ابتدائی 10 سالوں کی کمائی کا اثر پوری زندگی کی آمدنی پر پڑتا ہے. ایک انسان کی آمدنی میں اضافے کا 2/3 حصہ کیریئر کے پہلے 10 سالوں میں ہی طے ہو جاتا ہے. اوہ، تو 40 سال کی عمر کے بعد تنخواہیں عموماً رک جاتی ہیں؟ مطلب 20ویں دہائی میں آزادی کے نام پر جو وقت ہم ضائع کرتے ہیں اس کی ماری قیمت ساری زندگی چکانی پڑتی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اسی لیے ہی ہیلن کو اسٹوڈیو میں نوکری کرنے کا کہا گیا، اور جب اس نے اینیمیشن اسٹوڈیو میں کام شروع کیا تو وہاں اس کی ملاقات ایک فلم ڈائریکٹر سے ہو گئی. ہاں، اور اس ڈائریکٹر نے ہیلن کا کام دیکھ کر اسے اپنی اسسٹنٹ بنا لیا. اگر وہ کافی شاپ میں ہی کام کرتی رہتی تو کوئی بھی ڈائریکٹر اسے کافی بناتے دیکھ کر موقع نہ دیتا نا. صحیح بات ہے. اور یہیں سے ہمارا اگلا بہت اہم تصور شروع ہوتا ہے. ہیلن کو وہ بڑا موقع کیسے ملا؟ کیا وہ ڈائریکٹر اس کا بہترین دوست تھا؟ نہیں، وہ اس کے لیے ایک ویک ٹائی تھا، یعنی ایک کمزور رابطہ، کمزور روابط. سچ کہوں تو جب میں یہ حصہ پڑھ رہا تھا تو مجھے بڑی حیرانی ہوئی. مارک گرینوویٹر کی ریسرچ کہتی ہے کہ نوکریاں اور اہم مواقع قریبی دوستوں سے نہیں بلکہ ویک ٹائز سے ملتے ہیں. یہ کافی عجیب نہیں ہے؟ انسانی فطرت کے حساب سے عجیب لگتا ہے، کیونکہ ہم سب مشکل وقت میں اپنے قریبی دوستوں پر ہی انحصار کرنا چاہتے ہیں. ہم اجنبیوں سے مدد مانگنے میں ہچکچاتے ہیں. بالکل، میں یہی سوچ رہا تھا. ہمارا اپنا حلقہ، ہمارے کلوز فرینڈز ہی تو ہمارا سپورٹ سسٹم ہوتے ہیں. ہم ان لوگوں کے پاس کیوں جائیں جنہیں ہم سال میں ایک آدھ بار ملتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے قریبی دوست عموماً ہماری طرح ہی سوچتے ہیں. ماہرین اسے ہوموفیلی کہتے ہیں، یعنی ایک جیسوں کی محبت. وہ وہی کچھ جانتے ہیں جو ہم جانتے ہیں. اچھا، یعنی اگر میں 4 دوستوں کے ساتھ ایک کمرے میں ہوں تو ہمارے پاس کوئی نئی معلومات نہیں آئے گی، ہم بس ایک دوسرے کی باتوں کی ہی تصدیق کرتے رہیں گے. ایگزیکٹلی. اگر آپ کے دوستوں کے پاس کوئی نئی نوکری یا موقع ہوتا تو وہ آپ کو پہلے ہی بتا دیتے. اس کے برعکس ویک ٹائز ایک پل کی طرح کام کرتے ہیں. یعنی وہ لوگ جن سے ہم کم ملتے ہیں وہ ہمیں ان نئی دنیاؤں اور نیٹ ورکس تک لے جاتے ہیں جن تک ہماری رسائی نہیں ہوتی.
جی بالکل، وہ ہمیں ہمارے کمفرٹ زون سے نکالتے ہیں، اور جب آپ کسی ویک ٹائی سے بات کرتے ہیں تو آپ کو بہت واضح اور پروفیشنل انداز میں بات کرنی پڑتی ہے۔ آپ دوستوں کی طرح اشاروں میں بات نہیں کر سکتے۔ ہاں، اسے شاید ایلیبوریٹڈ سپیچ کہتے ہیں۔ مطلب آپ کو خود کو پیش کرنا پڑتا ہے کہ آپ کون ہیں اور کیا کر سکتے ہیں۔ کتاب میں اس کی ایک کمال مثال کول نامی انجینئر کی تھی۔ جی، کول کی مثال، وہ کالج کے بعد اپنے چند دوستوں کے ساتھ عارضی نوکریوں میں الجھ گیا تھا۔ وہ بس ایک اربن ٹرائب کا حصہ بن کر رہ گیا تھا۔ ہاں، اور وہ اپنے کمفرٹ زون میں اتنا قید تھا کہ اپنی فیلڈ کی نوکری ڈھونڈ ہی نہیں رہا تھا۔ لیکن پھر اس نے اپنے ہائی اسکول کے ایک پرانے دوست سے رابطہ کیا نا۔ بالکل، ایک ایسا دوست جسے وہ بمشکل جانتا تھا۔ کول کے لیے رابطہ کرنا بہت مشکل تھا، لیکن اس نے ہمت کی اور اسی دوست کی سفارش پر اسے ایک شاندار سٹارٹ اپ میں نوکری مل گئی۔ اور وہی نوکری اس کی زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ بنی۔ اگر وہ صرف قریبی دوستوں تک محدود رہتا تو آج بھی اسی اپارٹمنٹ میں ہوتا۔ لیکن ایک بات اور ہے۔ جی بتائیں۔ ہم نے آئیڈینٹی کیپٹل اور ویک ٹائز کی بات کی، لیکن بعض اوقات نئے موقع بھی مل جائے تب بھی بہت سے نوجوان کوئی فیصلہ نہیں کر پاتے۔ وہ ایک جگہ جم کر رہ جاتے ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ یہ 20 کی دہائی کا ایک بہت گہرا نفسیاتی مسئلہ ہے، اور ماہر نفسیات کرسٹوفر بولاس نے اس الجھن کو انتھاٹ نون کا نام دیا ہے۔ انتھاٹ نون؟ یعنی وہ سچائیاں جو ہم اپنے بارے میں جانتے تو ہیں لیکن جان بوجھ کر ان پر غور نہیں کرتے۔ بالکل، نوجوانوں کو اکثر اندر سے معلوم ہوتا ہے کہ انہیں کس سمت میں جانا ہے، لیکن وہ خود کو جان بوجھ کر کنفیوژن میں رکھتے ہیں کیونکہ فیصلہ کرنا خوفناک لگتا ہے۔ ہاں، اگر وہ فیصلہ کر لیں تو پھر انہیں محنت کرنی پڑے گی، اور ناکامی کا ڈر بھی تو ہوتا ہے۔ جیسے وہ لڑکا تھا ایان، وہ محسوس کرتا تھا کہ وہ سمندر کے بیچوں بیچ ہے اور کسی بھی سمت تیر سکتا ہے، لیکن اسے زمین نظر نہیں آ رہی۔ جی، وہ اس لامحدود آزادی کے سراب میں کھویا ہوا تھا۔ اسے لگتا تھا کہ ایک راستہ چننے کا مطلب ہے باقی تمام راستوں کو ہمیشہ کے لیے بند کر دینا، اور یہاں وہ جیم کے ذائقوں والی تحقیق بہت فٹ بیٹھتی ہے۔ اوہ ہاں، جیم والی ریسرچ، وہ کیا تھی ذرا بتائیں گی؟ دیکھیں، جب ایک سپر مارکیٹ میں گاہکوں کے سامنے جیم کے 24 مختلف ذائقے رکھے گئے تو بہت زیادہ لوگ آئے، لیکن خریدا بہت کم لوگوں نے۔ وہ اتنے آپشنز دیکھ کر کنفیوز ہو گئے۔ اچھا، اور جب آپشنز کم کیے گئے؟ جب صرف 6 ذائقے رکھے گئے تو خریداری میں حیرت انگیز اضافہ ہو گیا۔ مصنفہ کہتی ہیں کہ نوجوانوں کو بھی لگتا ہے کہ ان کے سامنے زندگی کے 24 آپشنز ہیں، لامحدود راستے ہیں۔ لیکن حقیقت میں ان کے ماضی، تعلیم اور صلاحیتوں کی بنیاد پر ان کے پاس صرف چند ہی یعنی 6 آپشنز ہوتے ہیں۔ یہ تو ایسا ہی ہے کہ کوئی انسان ایک بہت بڑے بوفے کے سامنے کھڑا بھوکا مر رہا ہو۔ زبردست مثال ہے۔ مطلب وہ صرف اس لیے فیصلہ نہیں کر پا رہا کہ کیا کھائے، کیونکہ اگر وہ برگر لے گا تو پیزا نہیں کھا سکے گا، حالانکہ اسے پسند ہی صرف 2-3 چیزیں ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ لامحدود آپشنز کا خیال ایک دھوکہ ہے۔ جب ہم کوئی راستہ چنتے ہیں تو دراصل ہم کچھ کھو نہیں رہے ہوتے، بلکہ ہم اپنی زندگی کی شروعات کر رہے ہوتے ہیں۔ انگریزی لفظ ڈیسائیڈ کا مطلب ہی کاٹ دینا ہے۔ یعنی فیصلہ کرنے کا مطلب ہے باقی راستوں کو کاٹ دینا۔ فیصلہ نہ کرنا اور تذبذب میں پڑے رہنا خود ایک فیصلہ ہے جو انسان کو کھوکھلا کر دیتا ہے۔ وقت تو کسی کے لیے نہیں رکتا نا۔ جی، اور 20 کی دہائی وہ وقت ہے جب آپ کو تیرنا شروع کرنا پڑتا ہے۔ اگر ہم اس ساری گفتگو کو سمیٹیں تو 20 کی دہائی وہ وقت نہیں ہے جسے ضائع کر دیا جائے، بلکہ یہ وہ وقت ہے جب چھوٹے چھوٹے فیصلے مل کر مستقبل کی ایک مضبوط عمارت کھڑی کرتے ہیں۔ ہمیں وہ کام کرنے ہیں جو ہمارا آئیڈینٹی کیپٹل بناتے ہیں۔ جی، اور اپنے کمفرٹ زون سے نکل کر ویک ٹائز سے بات کرنی ہے، اور سب سے بڑھ کر اپنے انتھاٹ نون کا سامنا کر کے ایک ٹھوس فیصلہ کرنا ہے۔ اور میں سننے والوں کے لیے ایک گہری سوچ چھوڑنا چاہوں گی۔ ضرور بتائیے۔ ہم نے شروع میں بات کی تھی کہ دماغ 30 سال کی عمر کے بعد اپنی وہ لچک کافی حد تک کھو دیتا ہے۔ تو اگر آج 20ویں دہائی میں ہم فیصلہ کرنے سے ڈرنے اور ٹال مٹول کرنے کی عادت اپنا رہے ہیں، تو کیا ہم مستقل طور پر اپنے دماغ کو ایک تذبذب کا شکار، فیصلہ نہ کر پانے والا بالغ انسان بننے کی ٹریننگ تو نہیں دے رہے؟ بالکل۔ اگر آج ہم فیصلہ نہیں کریں گے تو کل ہمارا دماغ فیصلہ کرنے کی صلاحیت ہی کھو دے گا۔ یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر ہر نوجوان کو سوچنا چاہیے۔ واقعی یہ بات تو انسان کو اندر تک ہلا دیتی ہے۔ تو بس یاد رکھیں،
آپ کی عادتیں ہی آپ کا مستقبل بناتی ہیں۔ اگلے حصے میں ہم بات کریں گے لو اور ریلیشن شپس کے بارے میں اور دیکھیں گے کہ کیسے ارلی ڈیسیژنز ہماری پوری زندگی کو شیپ دیتے ہیں۔ اور آج کی گفتگو واقعی بہت حیرت انگیز ہونے والی ہے۔ بالکل، آئیں مل کر کائنات اور انسانی نفسیات کے رازوں کو دریافت کریں اور سیکھنے کے اس سفر کو آگے بڑھائیں۔ آج ہم مشہور کتاب دی ڈیفائننگ ڈیکیڈ کے دوسرے حصے پر بات کریں گے، جس کا موضوع ہے لو یا محبت۔ یعنی زندگی کی تیسری دہائی، مطلب جو ہماری 20s ہوتے ہیں، ان میں بنائے گئے رشتوں کی اہمیت، یہ وہ وقت ہوتا ہے جسے اکثر لوگ بہت ہلکا لیتے ہیں۔ ہاں، اور اس حصے میں ہم خاص طور پر 3 چیپٹرز پر بات کریں گے۔ پہلا ہے پکنگ یور فیملی۔ یہ باب بتاتا ہے کہ شادی صرف ایک ریلیشن شپ نہیں بلکہ فیوچر فیملی کا انتخاب ہے جو پوری زندگی پر اثر انداز ہوتا ہے۔ اور دوسرا کانسیپٹ جو ہم ڈسکس کریں گے وہ ہے کوہیبیٹیشن ایفیکٹ۔ یہ کانسیپٹ سمجھاتا ہے کہ بغیر کمٹمنٹ کے ساتھ رہنا بعض اوقات ریلیشن شپ کو کمزور کر سکتا ہے۔ صحیح۔ اور تیسرا اہم چیپٹر ہے آن ڈیٹنگ ڈاؤن۔ یہ اس بات پر روشنی ڈالتا ہے کہ بعض لوگ ایسے پارٹنرز کا انتخاب کرتے ہیں جو ان کی گروتھ کے مطابق نہیں ہوتے۔ تو بیسیکلی اس ساری بحث کا مقصد یہ سمجھانا ہے کہ 20s میں ریلیشن شپ کے ڈیسیشنز کوئی کیجول یا وقتی چیز نہیں ہوتے، ان کا ایک بہت گہرا اور لانگ ٹرم امپیکٹ ہوتا ہے۔ بالکل۔ اچھا، مجھے یاد ہے بچپن میں ہم سب وہ میوزیکل چیئرز کا کھیل کھیلتے تھے۔ کتنا سادہ اور بے فکر سا ہوتا تھا وہ۔ ہاں، مطلب میوزک بج رہا ہے، سب بھاگ رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، اور جب میوزک رکتا ہے تو جسے کرسی نہیں ملتی وہ ہنس کر باہر ہو جاتا ہے۔ ہاں، کوئی ٹینشن نہیں ہوتی تھی، ہارنے کا کوئی خوف نہیں، بس یہ ہوتا تھا کہ چلو اگلے راؤنڈ میں دیکھ لیں گے۔ کیونکہ اس وقت فیصلوں کے نتائج بہت عارضی ہوتے ہیں۔ لیکن پرابلم یہ ہے کہ ہم زندگی کو بھی یہی کھیل سمجھ لیتے ہیں۔ یہی تو۔ اب تصور کریں کہ اگر اس کھیل کے رکنے پر جس کرسی پر انسان بیٹھے وہ کرسی بقیہ پوری زندگی کا فیصلہ کر دے، اور اگر کرسی نہ ملے تو کوئی اگلا راؤنڈ ہی نہ ہو۔ یہ بہت ڈراؤنا خیال ہے، اور کتاب کی مصنفہ ڈاکٹر میگ جے بھی یہی بتاتی ہیں کہ 20s میں یہ کھیل اچانک کتنا سنگین ہو جاتا ہے، خاص طور پر جب بات مستقبل کے جیون ساتھی کے انتخاب کی ہو۔ لیکن ہمارا معاشرہ تو 20s کو محض وقت گزاری اور تجربات کی دہائی بنا کر پیش کرتا ہے۔ مطلب اکثر سننے کو ملتا ہے کہ 30 سال کی عمر ہی اصل میں 20 سال کی عمر ہے، 30 the new 20۔ ہاں، اور یہ ایک بہت بڑا نفسیاتی دھوکہ ہے۔ کتاب میں اسے ایج 30 بیٹ اینڈ سوئچ کہا گیا ہے۔ مطلب آپ کو دکھایا کچھ اور جاتا ہے اور ہوتا کچھ اور ہے۔ یہ بیٹ اینڈ سوئچ کی اصطلاح میں نے مارکیٹنگ میں تو سنی ہے، جہاں گاہک کو کچھ اور دکھا کر کچھ اور بیچا جاتا ہے، لیکن یہ 30 سال کی عمر کے حوالے سے کیسے کام کرتی ہے؟ دیکھیں اسے اسی میوزیکل چیئرز کی مثال سے سمجھیں۔ 20s میں معاشرہ کہتا ہے کہ بھائی موسیقی بج رہی ہے، مزے کرو، ڈیٹنگ کرو، کوئی کمٹمنٹ مت کرو۔ لیکن جیسے ہی انسان 30s میں قدم رکھتا ہے، میوزک اچانک بند ہو جاتی ہے۔ بالکل۔ میوزک رک جاتی ہے، اچانک آس پاس دوستوں کی شادیاں ہونے لگتی ہیں، خاندان کا دباؤ بڑھ جاتا ہے، کیریئر کا پریشر آ جاتا ہے۔ تو اس وقت ایک گھبراہٹ طاری ہو جاتی ہوگی۔ انسان اسی بوکھلاہٹ میں پھر پہلی دستیاب کرسی پر بیٹھنے کی کوشش کرتا ہے، چاہے وہ کرسی ٹوٹی ہوئی ہی کیوں نہ ہو۔ صحیح کہا آپ نے۔ وہ کسی بھی رشتے کو اپنا لینے کی کوشش کرتا ہے، چاہے وہ اس کے لیے کتنا ہی غیر مناسب ہو۔ یعنی وہ فیصلے جو سکون سے ہونے چاہیے تھے، وہ محض خوف اور دباؤ میں ہونے لگتے ہیں۔ یہ تو بہت تشویشناک ہے۔ مجھے یہاں ڈیوڈ بروکس کی وہ بات یاد آ رہی ہے جو کتاب میں بھی لکھی ہے۔ معاشرے کی ترجیحات کے حوالے سے جو ان کا مشاہدہ ہے۔ ہاں، ان کا ماننا ہے کہ معاشرہ ہمیں جان بوجھ کر غیر اہم فیصلوں میں الجھا دیتا ہے اور ان فیصلوں سے غافل کر دیتا ہے جن کا ہماری خوشی پر سب سے زیادہ اثر ہوتا ہے۔ یہ بڑی تلخ حقیقت ہے۔ اب دیکھیں، کریئر یا ڈگری کے انتخاب کے لیے ہم کتنی ریسرچ کرتے ہیں۔ گاڑی خریدنی ہو تو مہینوں ریویوز پڑھتے ہیں۔ بالکل، لیکن زندگی کا سب سے اہم فیصلہ کہ ہماری شادی کس سے ہوگی، اس کی کوئی باقاعدہ تعلیم نہیں دی جاتی۔ ہم بس جذبات یا حالات کے بہاؤ میں بہہ جاتے ہیں۔ حالانکہ انسان کی خوشی اور استحکام کا سب سے بڑا دار و مدار اسی ایک فیصلے پر ہوتا ہے۔ اچھا، تو اگر یہ فیصلہ اتنا ہی اہم ہے تو جب 20s میں کسی کو چنا جاتا ہے تو انسان اصل میں کیا چن رہا ہوتا ہے؟ ہم آتے ہیں اپنے پہلے چیپٹر پر، پکنگ یور فیملی۔ ہم اکثر سنتے ہیں کہ دوست بدلے جا سکتے ہیں، خاندان نہیں۔
بچپن تک تو یہ بات 100% ٹھیک ہے کہ ہم اپنا خاندان نہیں چن سکتے، لیکن 20s میں آ کر یہ بات بدل جاتی ہے۔ مطلب ہم اپنا نیا خاندان خود بناتے ہیں؟ ہاں، پارٹنر کا انتخاب دراصل ایک دوسرے خاندان کا انتخاب ہوتا ہے۔ یہ ایک موقع ہوتا ہے کہ انسان ماضی کی خاندانی محرومیوں کا ازالہ کر سکے۔ ہم، کتاب میں وہ ایما والی کہانی بڑی زبردست ہے۔ ایما کا اپنا بچپن بہت مشکل تھا، والدین میں دوریاں تھیں اور وہ ہمیشہ ایک خاندانی قربت کو ترستی تھی۔ اور پھر جب وہ 20s میں اپنے بوائے فرینڈ کے والدین سے ملنے جاتی ہے تو وہاں کا ماحول اسے اندر سے ہلا دیتا ہے۔ ہاں، وہاں کوئی لڑائی جھگڑا نہیں تھا، لیکن ایک عجیب سی سرد مہری تھی۔ لڑکے کا باپ بس اپنی دوربین کے ساتھ لگا رہتا ہے اور ماں دوسرے کمرے میں ٹی وی دیکھتی رہتی ہے۔ ان کے درمیان کوئی بات چیت نہیں، کوئی گرم جوشی نہیں۔ وہ دونوں نہ تو ایما میں کوئی دلچسپی لیتے ہیں اور نہ اپنے بیٹے میں۔ اور اسی وجہ سے ایما رات کو رو پڑتی ہے۔ حیرت کی بات ہے کہ وہ اس لیے نہیں روتی کہ کسی نے بدتمیزی کی، بلکہ وہ اس لیے روتی ہے کیونکہ اسے احساس ہوتا ہے کہ وہ اپنی بقیہ زندگی اس سرد مہر خاندان کے ساتھ گزارنے والی ہے۔ بالکل، اسے وہ خاندانی محبت وہاں بھی نہیں ملنے والی تھی جس کی اسے تلاش تھی۔ ڈاکٹر میک جے یہاں ایک استعارہ استعمال کرتی ہیں کہ شادی ایک 3 ٹانگوں والی دوڑ یعنی 3 لیگڈ ریس کی طرح ہے۔ 3 لیگڈ ریس مطلب جہاں دونوں کے پاؤں آپس میں بندھے ہوتے ہیں؟ ہاں، جب 2 لوگ ایک ہوتے ہیں تو ان کا پیسہ، طرز زندگی، ان کی ذہنی صحت سب ایک دوسرے سے جڑ جاتے ہیں۔ آپ اکیلے نہیں بھاگ سکتے۔ تو ایما کا ڈرنا دراصل اس بات کی نشانی تھی کہ وہ اس رشتے کو اتنی ہی سنجیدگی سے لے رہی تھی جتنا لینا چاہیے۔ بالکل، وہ ایک فرد نہیں، ایک پورا خاندانی سیٹ اپ چن رہی تھی۔ لیکن یہاں ایک روایتی سوال پیدا ہوتا ہے، کیا پیار محبت کو اس طرح ٹیم بنانے یا خاندان چننے کی نظر سے دیکھنا رومانس کے خلاف نہیں لگتا؟ فلموں میں تو اندھی محبت کی باتیں ہوتی ہیں۔ یہ ایک بہت خطرناک سوچ ہے۔ حقیقت پسندی کو رومانس کا دشمن سمجھا جاتا ہے، لیکن نفسیاتی طور پر دیکھیں تو حقیقت پسندی ہی پائیدار رشتے کی بنیاد ہے۔ ہاں، مطلب اندھی محبت تو وقت کے ساتھ کم ہو سکتی ہے۔ بالکل، جب آپ پوری زندگی کا فیصلہ کر رہے ہیں تو دیکھنا پڑتا ہے کہ کیا یہ شخص اور اس کا خاندان آپ کی اقدار سے میچ کرتا ہے۔ ایما نے بلاخر وہ رشتہ ختم کیا اور ایک ایسے انسان کو چنا جس کے خاندان نے اسے اپنائیت دی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ رومانس اور منطق دشمن نہیں بلکہ ایک دوسرے کے ساتھی ہیں۔ اچھا، اگر جیون ساتھی چننا اتنا ہی اہم ہے تو کیوں نہ شادی سے پہلے ایک ساتھ رہ کر رشتے کو آزما لیا جائے؟ یعنی جیسے لیو ان ریلیشن شپ کہتے ہیں، یہ بہت عام سوچ ہے آج کل۔ ہاں، لوگ سوچتے ہیں کہ شادی جیسا بڑا قدم اٹھانے سے پہلے ٹیسٹ ڈرائیو کر لینی چاہیے، لیکن کتاب کا دوسرا چیپٹر کوہیبیٹیشن آف فیکٹ اس سوچ کو بالکل غلط ثابت کرتا ہے۔ عادات و شمار بعض اوقات ہماری عام سوچ کے بالکل الٹ ہوتے ہیں۔ ریسرچ بتاتی ہے کہ جو جوڑے منگنی کے بغیر صرف ایک ساتھ رہنا شروع کر دیتے ہیں، ان میں طلاق اور عدم اطمینان کی شرح بہت زیادہ ہوتی ہے۔ یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ جو لوگ پہلے سے ساتھ رہ چکے ہیں انہیں تو ایک دوسرے کی عادتوں کا زیادہ پتہ ہونا چاہیے نا؟ بظاہر ایسا ہی لگتا ہے، لیکن کتاب میں جینیفر اور کارٹر کی کہانی اس بات کو بڑے اچھے سے سمجھاتی ہے۔ او ہاں، وہ دونوں جو محض کرایہ بچانے اور سہولت کے لیے ایک ہی اپارٹمنٹ میں رہنے لگے تھے، انہوں نے بھی یہی سوچا تھا کہ یہ شادی کے لیے ایک اچھا ٹیسٹ ہوگا۔ مسئلہ ان کی نیت میں نہیں تھا، مسئلہ اس رویے میں تھا جسے سوشیالوجی میں سلائڈنگ ناٹ ڈیسائیڈنگ کہتے ہیں، یعنی شعوری فیصلہ کرنے کے بجائے حالات کے بہاؤ میں بہہ جانا۔ تو مطلب انہوں نے کوئی پختہ ارادہ نہیں کیا، بس حالات کی وجہ سے ایک ساتھ رہنے لگے۔ ہاں، دیکھیں، کیا ہم پوری زندگی ساتھ گزارنا چاہتے ہیں؟ یہ ایک مشکل سوال ہے، لیکن کیا ہم اپنا کرایہ آدھا کر لیں؟ یہ بہت آسان بات ہے۔ تو وہ صرف سہولت کے لیے ساتھ رہنے لگے اور پھر ایک ایسی پھسلن پر قدم رکھ دیا جہاں سے واپسی کا راستہ ہی غائب ہو گیا۔ بالکل، اور یہاں وہ کانسیپٹ آتا ہے جسے کنزیومر لاک ان یا سوئچنگ کاسٹس کہتے ہیں۔ یہ تو اکنامکس کی ٹرم لگ رہی ہے۔ تو اکنامکس کی، لیکن رشتوں پر بھی لاگو ہوتی ہے۔ شروع میں ساتھ رہنا آسان لگتا ہے، لیکن پھر مشترکہ فرنیچر آ جاتا ہے، ایک پالتو کتا لے آتے ہیں، کرائے کے معاہدے ہو جاتے ہیں۔ اچھا، اور پھر جب احساس ہوتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے لیے مناسب نہیں ہے تو الگ ہونا اتنا مہنگا اور مشکل ہو جاتا ہے کہ وہ اسی رشتے میں پھنس کر رہ جاتے ہیں۔ اسے ہی لاک ان کہتے ہیں۔ وہ بس مجبوری میں ساتھ جڑے رہتے ہیں۔
مجھے یہاں ایک کمال کی مثال ذہن میں آ رہی ہے۔ یہ تو بالکل 0% انٹرسٹ والے کریڈٹ کارڈ کی طرح ہے۔ شروع میں کارڈ ملتا ہے تو لگتا ہے زندگی کتنی سستی اور آسان ہو گئی ہے، ہاں، کوئی سود نہیں ہوتا، انسان خوب شاپنگ کرتا ہے۔ اور پھر 1 سال بعد اچانک سود 23% تک پہنچ جاتا ہے۔ اب چونکہ قرض اتنا بڑھ چکا ہوتا ہے کہ انسان ادا نہیں کر سکتا، تو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اسی کارڈ کی قسطیں بھرتا رہتا ہے۔ یہ مثال بالکل پرفیکٹ ہے۔ جینیفر اور کارٹر کے ساتھ یہی ہوا۔ جب 30 سال کے قریب پہنچے تو دوستوں کی شادیاں دیکھ کر انہوں نے بھی شادی کر لی۔ محبت کی وجہ سے نہیں؟ نہیں، محبت کی وجہ سے نہیں۔ فرنیچر بانٹنا، کتے کی کسٹڈی اور اپارٹمنٹ کی لیز توڑنا انہیں بہت مشکل لگ رہا تھا۔ الگ ہونے کی قیمت بہت زیادہ تھی۔ واہ، یعنی الگ ہونے کی دشواری سے بچنے کے لیے شادی کر لی۔ یہ تو بہت کھوکھلی بنیاد ہے۔ لیکن چلیں، یہ تو وہ لوگ تھے جو پھنس گئے۔ لوگ شروعات میں ہی ایسے رشتوں میں کیوں جاتے ہیں جو ان کے معیار کے مطابق نہیں ہوتے؟ یہ ہمیں اپنے تیسرے اور بڑے اہم چیپٹر کی طرف لے جاتا ہے، آن ڈیٹنگ ڈاؤن۔ یہ ان نفسیاتی وجوہات کو بتاتا ہے کہ انسان اپنے سے کمتر معیار کے لوگوں کو کیوں چنتا ہے۔ ہاں، وہ لوگ جو انسان کی ذہنی ترقی اور شخصیت کے بالکل برعکس ہوتے ہیں، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ عام طور پر ایسے لوگ لاشعوری طور پر اپنی ہی قدر کو، اپنی سیلف ورتھ کو کم سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ کیتھی کی کہانی اس کی ایک دلخراش مثال ہے۔ وہ ایک کامیاب اور سمجھدار ٹیچر ہے، لیکن اس کے رشتے ہمیشہ خراب رہے۔ کیونکہ اس کا بچپن بہت مشکل تھا۔ والدین نے ہمیشہ تنقید کی، اسے احساس دلایا کہ وہ کسی قابل نہیں، اچھی نہیں دکھتی۔ اور اس مسلسل تنقید نے اس کی عزت نفس توڑ دی۔ اب جب وہ بڑی ہو گئی ہے، تب بھی وہ ان مردوں سے ملنے چلی جاتی ہے جو اسے رات کے 2 بجے میسج کرتے ہیں اور کوئی اہمیت نہیں دیتے۔ وہ معمولی سی توجہ کو بھی غنیمت جان لیتی ہے، جیسے صحرا میں کوئی نخلستان مل گیا ہو۔ یہ کتنا دکھ کی بات ہے کہ اتنی کامیاب عورت خود کو اس لیے کم قیمت پر بیچ رہی ہے کیونکہ وہ اندر سے اب بھی وہی ڈری ہوئی بچی ہے۔ نفسیاتی لحاظ سے دیکھیں تو کیتھی موجودہ وقت میں نہیں بلکہ اپنے پرانے اور فرسودہ ورژن کے ساتھ ڈیٹنگ کر رہی ہے۔ مطلب اس کے ذہن میں خود کی تصویر آج بھی وہی تنقید والی لڑکی کی ہے۔ بالکل۔ انسان کا دماغ ہمیشہ اس چیز کی طرف کھنچتا ہے جو جانی پہچانی ہو، چاہے وہ تکلیف دہی کیوں نہ ہو۔ کیتھی کے لیے نظر انداز کیا جانا ایک جانی پہچانی فیلنگ تھی۔ تو ہمیں اپنی ان ذہنی کہانیوں کو دوبارہ لکھنے، مطلب ری رائٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن یہاں ایک چیز کلیئر کرنا ضروری ہے۔ جب ہم ڈیٹنگ ڈاؤن کہتے ہیں تو کیا اس کا مطلب صرف شکل و صورت یا پیسے میں کمتر ہونا ہے؟ نہیں، یہ ایک بہت عام غلط فہمی ہے۔ اس کا بینک بیلنس یا ظاہری شکل سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ اپنی اقدار اور اپنی عزت نفس پر سمجھوتا کرنے کا نام ہے۔ یعنی کسی ایسے شخص کو چننا جو آپ کے جذبات اور خوابوں کا احترام نہیں کرتا اور آپ یہ سوچ کر چپ رہتے ہیں کہ شاید آپ اس سے بہتر کے لائق ہی نہیں۔ بالکل، یہی بات ہے۔ آپ اپنی اندرونی ویلیو گرا دیتے ہیں۔ یہ تو کچھ ایسا ہو گیا جیسے کوئی انسان آج بھی ہائی اسکول کی وہ پرانی یونیفارم پہننے کی ضد کرے جو اب اسے بالکل پوری نہیں آتی۔ ارے واہ، یہ بہت زبردست تشبیہ دیا آپ نے۔ مطلب انسان بڑا ہو چکا ہے، کامیاب پروفیشنل ہے، لیکن روزانہ زبردستی خود کو اسی تنگ اور چھوٹی یونیفارم میں فٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے کیونکہ اسے لگتا ہے اس کی شناخت وہی پرانی ہے۔ اور جب تک انسان یہ تسلیم نہیں کرتا کہ وہ اب اس پرانی یونیفارم سے بڑا ہو چکا ہے، وہ ان رشتوں میں گھٹتا رہے گا۔ کیتھی کو تھراپی میں یہی سکھایا گیا کہ وہ اب کوئی سہمی ہوئی بچی نہیں رہی۔ ہاں، وہ ایک بااعتماد عورت ہے اور اسے اپنے نئے ورژن کے مطابق رشتے چننے چاہیے۔ بالکل، آپ کا معیار بدل چکا ہے اور اس پر کوئی سمجھوتا نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس ساری گہری گفتگو اور تفصیلی جائزے کو اگر ہم سمیٹیں تو ہم نے یہ سیکھا کہ 20s کی دہائی کے رشتے محض وقت گزاری نہیں ہیں۔ یہ کوئی کیجول ڈیسیژن نہیں ہے۔ یہ وہ فیصلے ہیں جو انسان کی آنے والی پوری زندگی کی بنیاد رکھتے ہیں۔ چاہے وہ اپنا نیا خاندان چننا ہو، بغیر سوچے سمجھے ایک ساتھ رہنے کے لاک ان سے بچنا ہو، یا اپنی حقیقی قدر پہچان کر ڈیٹنگ ڈاؤن کا شکار ہونے سے رکنا ہو، یہ فیصلے شخصیت مرتب کرتے ہیں۔ اور انسان جس کے ساتھ وقت گزارتا ہے اس کا اثر زندگی کے ہر پہلو پر پڑتا ہے۔ بالکل، اور اسی بات پر میں ایک حتمی اور فکر انگیز خیال پیش کرنا چاہتی ہوں۔ ہم نے جذباتی پہلوؤں پر بات کی، لیکن نیورو سائنس کے زاویے سے دیکھیں تو ایک مشہور اصول ہے کہ جو نیورونز ایک ساتھ فائر ہوتے ہیں
وہ ایک ساتھ جڑ جاتے ہیں، مطلب نیورونز دیٹ فائر ٹوگیدر وائر ٹوگیدر۔ یہ بہت کمال کا سائنسی اصول ہے۔ یہ بتاتا ہے کہ 20s میں انسانی دماغ کی ساخت اور وائرنگ اپنے ارتقائی مراحل کے سب سے اہم موڑ پر ہوتی ہے۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ اس نازک دہائی میں انسان جس شخص کے ساتھ رشتے میں ہے، کیا وہ واقعی صرف وقت بانٹ رہا ہے؟ یا وہ در حقیقت جانے انجانے میں آپ کے دماغ کی ساخت اور شخصیت کو مستقل طور پر ڈھال رہا ہے؟ بالکل۔ جب وہ میوزیکل چیئرز کا کھیل ختم ہوگا تو آپ جس شخص کے ساتھ اس کرسی پر بیٹھیں گے وہ صرف ایک ساتھی نہیں ہوگا، وہ آپ کی مستقل شخصیت کا ایک اٹوٹ حصہ بن چکا ہوگا۔ اور یہ پارٹنر انسان کے سوچنے کے انداز، تناؤ برداشت کرنے کی صلاحیت اور خوشی کے معیار کو ہمیشہ کے لیے تبدیل کر دیتا ہے۔ تو یہ انتخاب پوری بیداری کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اسی بیداری کے سفر کو ہم اگلے حصے میں جاری رکھیں گے۔ اگلے حصے میں ہم کیریئر اور دماغی نشوونما یعنی برین ڈیولپمنٹ پر بات کریں گے اور دیکھیں گے کہ کیسے ہماری سوچ اور فیصلے وقت کے ساتھ ایوالو ہوتے ہیں۔ مجھے تو اگلی ڈسکشن کا ابھی سے انتظار ہے۔ مجھے بھی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور علم کے اس سفر کا حصہ بنیں۔ اس معلوماتی سفر کا حصہ بننے کا شکریہ۔ علم اور دریافت کے اس سفر کو اسی طرح جاری رکھیں۔ خوش آمدید ہے آپ سب کا ایبسٹریکٹ تھنکنگ پوڈ کاسٹ میں، جہاں علم، سائنس اور حیرت انگیز حقائق کی دنیا آپ کا انتظار کر رہی ہے۔ آئے مل کر کائنات کے رازوں کو دریافت کریں اور سیکھنے کے اس سفر کو آگے بڑھائیں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور علم کے اس سفر کا حصہ بنیں۔ بہت شکریہ۔ اور آج کی یہ جو ہماری تفصیلی گفتگو ہے، یہ واقعی ایک بہت چشم کشا موضوع پر ہونے والی ہے۔ بالکل۔ آج ہم ایک انتہائی مشہور کتاب دی ڈیفائننگ ڈیکیڈ کے آخری اور سب سے اہم حصے کا گہرا جائزہ لیں گے، جس کا نام ہے دی برین اینڈ دی باڈی، یعنی دماغ اور جسم۔ اور یہ حصہ اس لیے ضروری ہے کیونکہ ہم عام طور پر سوچتے ہیں کہ 20 سے 30 سال کی جو عمر ہوتی ہے وہ بس یعنی مزے کرنے کا وقت ہے۔ ہاں، کوئی ٹینشن نہیں، بس گھومو پھرو اور زندگی کو انجوائے کرو۔ ایگزیکٹلی۔ لیکن آج ہم کلینکل سائیکالوجی اور نیورو سائنس کی روشنی میں دیکھیں گے کہ یہ دہائی دراصل ہماری پوری زندگی کی بنیاد کیسے بنتی ہے۔ بالکل۔ آج ہم 3 خاص چیزوں پر بات کرنے والے ہیں۔ پہلا ہے دی کسٹمائزڈ لائف، یعنی اپنی زندگی کو خود ڈیزائن کرنا۔ پھر ہم آئیں گے کام یور سیلف پر، کہ اسٹریس اور انزائٹی کو کیسے ہینڈل کیا جائے۔ اور آخر میں ڈو دا میتھ، یعنی مستقبل کی حقیقت پسندانہ پلاننگ۔ جی بالکل۔ تو شروع کرتے ہیں کسٹمائزڈ لائف سے۔ میں سوچ رہی تھی کہ جب انسان اپنی عملی زندگی شروع کرتا ہے تو آج کل کے نوجوانوں میں ایک عجیب سا دباؤ ہوتا ہے کہ ان کی زندگی بالکل الگ، منفرد ہونی چاہیے۔ یہ آج کے دور کا ایک بہت بڑا یعنی آپ کہہ لیں کہ المیہ بن چکا ہے۔ مصنفہ میگ جے اپنی کتاب میں ایک نوجوان کلائنٹ کا ذکر کرتی ہیں، ایون۔ ایون ایک بائک شاپ پر کام کرتا تھا۔ اچھا، بائک شاپ پر کیوں؟ مطلب اس نے کوئی ریگولر کریئر کیوں نہیں چنا؟ یہی تو بات ہے۔ وہ 9 سے 5 کی عام نوکری کرنے سے شدید خوف زدہ تھا۔ اسے لگتا تھا کہ اگر اس نے کوئی روایتی کریئر چن لیا تو اس کی آزادی ختم ہو جائے گی، وہ بس بھیڑ کا حصہ بن جائے گا۔ یعنی وہ ایک عام انسان نہیں بننا چاہتا تھا۔ بالکل۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ ایک کسٹمائزڈ سائیکل بنائے تاکہ وہ سب سے مختلف نظر آئے۔ وہ زندگی کو بھی بس اسی سائیکل کی طرح اپنے حساب سے جوڑنا چاہتا تھا۔ لیکن ایک منٹ، یہ تو بالکل ایسا ہی ہے جیسے کوئی پیزا آرڈر کرے۔ پیزا؟ کیسے؟ دیکھیں، اگر آپ پیزا آرڈر کرتے ہیں تو آپ اس پر اپنی مرضی کی ٹاپنگز رکھ سکتے ہیں نا، مشرومز ڈلوا لیے، ایکسٹرا چیز یا کچھ بھی، لیکن اس کے لیے آپ کو کوئی بیس یا روٹی تو چاہیے ہوگی نا؟ ایگزیکٹلی۔ آپ ہوا میں تو ٹاپنگز نہیں رکھ سکتے نا۔ اپنی انفرادیت دکھانے کے لیے آپ کو پہلے کوئی بنیادی کیریئر، کوئی عام سی نوکری تو شروع کرنی ہی پڑے گی۔ واہ، یہ بہت زبردست تشبیہ دی آپ نے۔ میگ جے نے بھی ایان کو یہی سمجھایا تھا۔ وہ ایک سمندر کے بیچ میں کھڑا تھا اور تیرنے سے ڈر رہا تھا کہ کہیں ایک راستہ چن لیا تو باقی آپشنز بند نہ ہو جائیں۔ وہ فیصلہ کرنے سے ہی ڈر رہا تھا۔ جی، نفسیات میں اسے
دی انتھاٹ نون کہتے ہیں. یعنی آپ کو اندر سے پتا ہوتا ہے کہ محنت کرنی پڑے گی، کوئی عام سی نوکری کرنی پڑے گی، لیکن آپ اس سچائی کا سامنا کرنے سے بھاگتے ہیں. اور کوئی فیصلہ نہ کرنا دراصل ہمیں پیچھے دھکیل رہا ہوتا ہے. بالکل. کسٹمائزڈ لائف کا مطلب یہ نہیں کہ آپ روایتی چیزوں سے بھاگیں، بلکہ شعوری فیصلے یعنی کانشیس ڈیسیژنز کر کے اپنی لائف کی وہ پیزا والی بیس بنائیں. صحیح کہا آپ نے. اچھا تو فرض کریں کسی نے وہ بیس چن لی، اس نے پہلی نوکری شروع کر دی. اب اگلا مسئلہ کھڑا ہوتا ہے کام کی جگہ کا سٹریس. اوہ ہاں، یہ تو سب سے بڑا مرحلہ ہے. مطلب پہلی بار جب انسان دفتر جاتا ہے تو وہ اتنی جلدی پینک کیوں ہو جاتا ہے؟ یہیں سے ہمارا دوسرا پوائنٹ شروع ہوتا ہے، یعنی کام یور سیلف. بالکل. مصنفہ یہاں ایک لڑکی ڈینیل کا ذکر کرتی ہیں. اسے ایک اچھی نوکری مل گئی تھی، یعنی اس کی بیس بن گئی تھی، لیکن وہ ہر روز اپنے دفتر کے باتھ روم میں جا کر روتی تھی. واہ، روزانہ؟ لیکن کیوں؟ کیونکہ اسے لگتا تھا کہ وہ اس نوکری کے قابل ہی نہیں ہے. باس کی ایک عام سی ای میل یا کوئی چھوٹی سی کریکشن بھی اسے ایسا محسوس کراتی تھی جیسے بس اب اسے نوکری سے نکال دیا جائے گا. یہ تو بہت عام سی بات ہے. مطلب ہم میں سے زیادہ تر لوگ کیریئر کے شروع میں ایسا ہی محسوس کرتے ہیں. لیکن میں سمجھنا چاہتی ہوں کہ اس کے پیچھے بائیولوجی کیا کام کر رہی ہے. بہت دلچسپ سوال ہے. دیکھیے، ہمارا دماغ پیچھے سے آگے کی طرف ڈیولپ ہوتا ہے. ہمارے دماغ کا ایک حصہ ہے ایمگڈالا. یہ ہمارا جذباتی دماغ ہے، یا سمجھے کہ الارم سسٹم ہے. جو خطرے پر فوراً ایکشن لیتا ہے. جی. لاکھوں سال پہلے اس کا کام ہمیں شیر یا جنگلی جانوروں سے بچانا تھا. اب 20 کی دہائی میں یہ ایمگڈالا پوری طرح متحرک ہوتا ہے. اچھا، تو مطلب جب باس کی ای میل آتی ہے تو ڈینیل کا ایمگڈالا اسے ایک نارمل ای میل نہیں بلکہ شیر کا حملہ سمجھتا ہے. ایگزیکٹلی. اور دوسری طرف دماغ کا ایک اور حصہ ہے فرنٹل لوب، جو ہمارا منطقی دماغ ہے، جو سوچ سمجھ کر فیصلے کرتا ہے. لیکن 20 کی دہائی میں یہ حصہ ابھی پوری طرح میچور نہیں ہوا ہوتا. تو الارم سسٹم مینیجر پر حاوی ہو جاتا ہے. بالکل. اسی لیے نوجوان دفتری ماحول کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو پرسنل اٹیک سمجھ لیتے ہیں اور اتنا شدید جذباتی ری ایکشن دیتے ہیں. لیکن ایک بات بتائیں، جب ہم اتنے سٹریس میں ہوتے ہیں تو ہم اکثر اپنے پیرنٹس کو یا کسی قریبی دوست کو کال کر لیتے ہیں. ڈینیل بھی تو رو کر کسی کو کال کرتو ہوگی. ہاں، ڈینیل روز لنچ بریک پر اپنی والدہ کو کال کرتی تھی اور رو کر دل کا بوجھ ہلکا کرتی تھی. تو اس میں حرج کیا ہے؟ مطلب ہم انسان ہیں، ہمیں مشکل وقت میں کسی کا سہارا تو چاہیے ہوتا ہے نا. کیا یہ صحت مند عمل نہیں ہے؟ وقتی طور پر تو اس سے سکون ملتا ہے، لیکن میک جے اسے ایک بہت نقصان دہ عمل کہتی ہیں. وہ اسے بوروئنگ اینڈ ایگو کا نام دیتی ہیں. بوروئنگ اینڈ ایگو یعنی کسی اور کا دماغ ادھار لینا؟ یہ کیسے؟ دیکھیے، جو رو کر اپنی والدہ سے تسلی مانگتے ہیں تو آپ اپنے کمزور فرنٹل لوب کی جگہ ان کے پختہ فرنٹل لوب کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں. وہ اپنی منطق سے آپ کے ایمگڈالا کو خاموش کرا دیتی ہیں. وقتی طور پر تو آگ بجھ گئی، لیکن اس کا نقصان کیا ہوا؟ نقصان یہ ہوتا ہے کہ آپ کا اپنا فرنٹل لوب وہ مشق، وہ پریکٹس کر ہی نہیں پاتا جس کی اسے ضرورت ہے. اگر ہمیشہ کوئی اور آپ کو پرسکون کرے گا تو آپ کبھی خود کو سنبھالنے کا ہنر ہی نہیں سیکھ پائیں گے. اوہ واہ، یہ تو بہت بڑی بات ہے. یعنی ہم اپنے دماغ کو وہ ٹریننگ ہی نہیں دے رہے. تو پھر انسان یہ خود اعتمادی اور ایموشنل کنٹرول کیسے لائیں؟ یہ کوئی راتوں رات آنے والی چیز نہیں ہے. اسے نفسیات میں ماسٹری ایکسپیرینسز کہتے ہیں. یہ اندر سے نہیں، عمل سے آتی ہے. یعنی جب ہم فون اٹھانے کے بجائے خود ایک لمبا سانس لیں اور مسئلے کو خود حل کریں؟ بالکل. اور اس کے لیے ماہرین سوزوکی میتھڈ کا حوالہ دیتے ہیں. یعنی کسی بھی چیز میں مہارت کے لیے 10,000 گھنٹے کی مسلسل محنت درکار ہوتی ہے. ایک منٹ، کیا اپنے جذبات پر قابو پانا بھی کوئی وائلن بجانے جیسا ہنر ہے کہ 10,000 گھنٹے لگیں گے؟ جی ہاں. جب آپ مشکل حالات کا خود سامنا کرتے ہیں تو دماغ کے خلیوں کے گرد ایک تہ بنتی ہے جسے مائلن کہتے ہیں. یہ سگنلز کی سپیڈ کو تیز کر دیتی ہے. اچھا، تو مطلب پریکٹس کرنے سے فرنٹل لوب اتنا تیز ہو جاتا ہے کہ وہ الارم بجنے سے پہلے ہی اسے بند کر دیتا ہے. ایگزیکٹلی. دفتری مشکلات دراصل آپ کے دماغ کے لیے مفت ٹریننگ سیشنز ہیں. یہ تو پورا نظریہ ہی بدل گیا. جی ہاں. دفتر کی مشکلیں ہمارے لیے رکاوٹیں نہیں بلکہ مضبوط ہونے کا موقع ہے. بالکل. اور
جب ہم اپنے جذبات کو قابو کرنا سیکھ لیتے ہیں تو پھر باری آتی ہے حقیقت کا سامنا کرنے کی، جو کہ کتاب کا تیسرا حصہ ہے، ڈو دا میتھ، یعنی وقت کا حساب کتاب۔ ہاں، یہ حصہ بہت آنکھیں کھولنے والا ہے۔ جب ہم جذبات سے نکلتے ہیں تو اگلا قدم منطق کی بنیاد پر اپنی ٹائم لائن بنانا ہوتا ہے۔ لیکن زندگی کوئی ریاضی کا سوال تو ہے نہیں نا، ہم یہ حساب کتاب کیوں کریں؟ اس لیے کیونکہ نوجوانوں کے دماغ میں ایک خاص ٹینڈنسی ہوتی ہے جسے پریزنٹ بائس کہتے ہیں۔ پریزنٹ بائس یعنی صرف آج کے بارے میں سوچنا؟ بالکل، نوجوان مستقبل کو بہت دور سمجھتے ہیں، انہیں لگتا ہے ابھی تو بہت وقت پڑا ہے۔ اس کی مثال کے لیے مصنفہ نے ریچل کا ذکر کیا ہے۔ ریچل کی کیا کہانی تھی؟ ریچل 26 سال کی تھی اور اس کا پلان تھا کہ وہ 30 سال کے بعد لاء اسکول جائے گی، پھر کوئی پارٹنر ڈھونڈے گی، شادی کرے گی اور 35 سال تک بچہ بھی پیدا کر لے گی۔ سننے میں تو بڑا نارمل سا پلان لگ رہا ہے، اس میں مسئلہ کیا؟ مسئلہ تب نظر آتا ہے جب ہم اسے کاغذ پر لکھ کر ریاضی کا حساب لگاتے ہیں۔ آئیں ذرا مل کر حساب کرتے ہیں۔ چلیں ٹھیک ہے، ریچل 30 سال کی عمر میں لاء اسکول شروع کرے گی تو ڈگری مکمل کرنے میں اسے کم از کم 3-4 سال تو لگیں گی۔ بالکل، تو وہ گئی 34 سال کی۔ اب اس نے پریکٹس شروع کرنی ہے، جاب ڈھونڈنی ہے، خود کو مستحکم کرنا ہے، تو 1-2 سال اور ڈال لیں۔ یعنی وہ 36 سال کی ہو گئی۔ ہاں، اب اس نے لائف پارٹنر ڈھونڈنا ہے، کسی کو جاننے میں، ریلیشن شپ بنانے میں اور شادی کرنے میں کم از کم 2-3 سال تو درکار ہوں گے۔ جی، تو اب ریچل کی عمر ہو گئی 38 یا 39 سال، اور شادی کے فوراً بعد تو کوئی بچہ پیدا نہیں کرتا، تھوڑا ٹائم سیٹل ہونے میں لگتا ہے، تو یہ عمر 40 کو چھو رہی ہے۔ 1 منٹ، لیکن ریچل نے تو کہا تھا کہ وہ 35 سال کی عمر میں پہلا بچہ پیدا کرے گی۔ یہ تو ناممکن ہو گیا۔ یہی تو وہ مقام ہے۔ جب کاغذ پر میگ جے نے یہ حساب کیا تو ریچل کو احساس ہوا کہ یہ سب صرف 5 سالوں میں کرنا کس قدر ناممکن اور جان لیوا دباؤ کا باعث ہے۔ ایک ساتھ کیریئر، شادی اور بچہ، دماغ کریش کر جائے گا۔ واقعی یہ تو بہت زیادہ پریشر ہے۔ لیکن میں یہاں ایک بات کروں گی، آج کل تو ہر کوئی کہتا ہے نا کہ 30 از دا نیو 20۔ مطلب جب 30 سال کی عمر کو اب نیا 20 سال سمجھا جا رہا ہے تو اتنی جلدی کیا ہے فیصلے کرنے کی؟ دیکھیں، یہ نعرہ سننے میں بہت اچھا لگتا ہے کہ 30 از دا نیو 20، لیکن ہماری بایولوجی اور میڈیکل سائنس اس نعرے کو نہیں مانتی۔ مطلب عمر بڑھنے سے جو جسمانی حقائق ہیں وہ تو نہیں بدلتے؟ بالکل نہیں، خاص طور پر خواتین اور مردوں کی فیملی پلاننگ کے حوالے سے 35 سال کے بعد زرخیزی تیزی سے کم ہوتی ہے۔ آپ کیریئر آگے کر سکتے ہیں لیکن اپنی بایولوجیکل کلاک کو کیلنڈر کی طرح پیچھے نہیں کر سکتے۔ اور صرف زرخیزی ہی نہیں، بچے کو پالنے کی جو انرجی چاہیے ہوتی ہے وہ بھی 20 اور بعد کی عمر میں بہت مختلف ہوتی ہے۔ ایگزیکٹلی، اس لیے 20 کی دہائی صرف انتظار کا وقت نہیں ہے کہ 30 سال میں کوئی معجزہ ہو جائے گا، یہ وقت ہے اپنے اہداف کا حساب کرنے کا۔ واقعی اگر میں اس پوری گفتگو کو سمیٹوں تو 20 کی دہائی کا یہ وقت محض یوں ہی گزر جانے والا دور نہیں ہے۔ بالکل، یہ ہماری شخصیت اور زندگی کی وہ مضبوط بنیاد ہے جس پر ہماری آنے والی دہائیوں کا انحصار ہے۔ جو فیصلے ہم آج کریں گے وہی ہمارا کل طے کریں گے۔ اور جاتے جاتے میں ایک انتہائی حیرت انگیز سائنسی پہلو کی طرف ضرور اشارہ کرنا چاہوں گا جو ہم نے شروع میں ذکر کیا تھا۔ جی، وہ کون سا؟ اسے کہتے ہیں سروائیول آف دا بزیسٹ، یعنی جو سب سے زیادہ مصروف ہے وہ بچے گا؟ اچھا، ڈارون کا تو سروائیول آف دا فٹسٹ تھا نا، تو دماغ میں یہ بزیسٹ والا عمل کیسے ہوتا ہے؟ دیکھیں، 20 کی دہائی میں ہمارے دماغ میں لاکھوں نئے کنیکشنز بنتے ہیں، لیکن دماغ کا اصول ہے استعمال کرو یا کھو دو، یوز اٹ اور لوز اٹ۔ یعنی جو راستے ہم استعمال نہیں کرتے کیا دماغ انہیں ختم کر دیتا ہے؟ بالکل، 20 کی دہائی میں دماغ ان تمام رابطوں کو کاٹ دیتا ہے جن کا استعمال ہم نے نہیں کیا ہوتا، اسے پروننگ کہتے ہیں۔ واو! تو مطلب اگر کوئی نوجوان اس عمر میں اپنے فرنٹل لوب کو استعمال کر کے جذبات پر قابو پانا یا پلاننگ کرنا نہیں سیکھتا تو وہ دماغی اور جسمانی طور پر یہ صلاحیت ہمیشہ کے لیے کھو سکتا ہے، وہ کنیکشنز ہی کٹ جائیں گے۔ اس لیے اپنے دماغ کو چیلنج کریں، نہیں بلکہ پوری زندگی کی بنیاد ہے۔ اگر آپ کو یہ پوڈ کاسٹ پسند آیا ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں اور اس علم کے سفر کا حصہ بنیں۔